बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले कश्मीर के अवाम का शुक्रगुजार हूँ, पाक के रिहायशी के शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस एहतजाजी जलसा में इतना बड़ा तादाद में इस जोश और जज्बा के साथ शरीक हुए हैं कि पूरी दुनिया देख रही है कि जहां एक तरफ मोदी कश्मीर में एक ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां आजाद कश्मीर में कश्मीर के अवाम, पाकिस्तान के नुमाइंदे अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ एक ज़ारे यकजहती करते हुए उसी दिन आज कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम जमातों का और मुख्तलिफ सूबों के नुमाइंदों का जो आपकी आजाद कश्मीर पीपल्स पार्टी की दावत पे आज यहां मौजूद हैं। हम MQM का कादरी साहब का शुक्रगुजार हैं, JUI का सईद यूसुफ साहब के शुक्रगुजार हैं, JUI नूरानी का मौलाना इम्तियाज अहमद सिद्दीकी साहब के शुक्रगुजार हैं और बलोचिस्तान का चंगेज जमाली साहब का शुक्रगुजार हैं। जनूबी पंजाब का ख्वाजा रिजान आलम साहब के हम शुक्रगुजार हैं। सिंध के निसार खोरो साहब के हम शुक्रगुजार हैं। यहाँ मोहम्मद अली शाह बादशाह भी कहीं छुपा हुआ होगा, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं जो सरहद से आके पूरे वफाक के नुमाइंदे करते हुए, पाकिस्तान का नुमाइंदे करते हुए यहाँ कश्मीर के सरजमीन पे खड़े होके, कश्मीर के अवाम के शाना बशाना खड़े होके हम आज मोदी कि जो G20 का कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं उनका आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है। साथियों, वैसे मैं एक दो दफा यहां भाग आया हूं, मगर आज मैं पहली दफा आपके सामने बतौर पाकिस्तान का वजीर खारजा मौजूद हूं। और जब मैं पाकिस्तान का वजीर खारजा के मनसब पे कोई काम कर रहा हो तो उस वक्त मैं सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदगी नहीं करता हूं, मैं पूरा पाकिस्तान का नुमाइंदगी करता हूं, हर शहरी का नुमाइंदगी करता हूं, हर जमात का नुमाइंदगी करता हूं। जरूर जब हम पाकिस्तान में मौजूद हैं तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ हमारा सियासी इख्तलाफ होगा, हमारा नजरियाती इख्तलाफ होगा, हमारा मंशूर के मुताबिक इख्तलाफ होगा, मगर जब मैं मुल्क के बाहर जाता हूं, जब मैं किसी और मुल्क में जाके पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर रहा हूं, तो फिर मैं आप सब का नुमाइंदगी करता हूं। और अब मैं 1 साल से ज्यादा जो है इस मनसब पे और इस वजारत को संभाल रहा हूं, और ऐसा कोई ट्रिप नहीं हुआ है, कोई मुलाकात नहीं हुआ है, ऐसा किसी दूसरा मुल्क का अगर मैं सदर से मिलता हूं, अगर मैं वज़ीर आज़म से मिलता हूं, अगर मैं वज़ीर खारजा से मिलता हूं, तो पाकिस्तान का बात करने से का पहले मैं कश्मीर का बात करता हूं। वो इसलिए कि मैं पाकिस्तान का
تو وزیر خارجہ ہوں، مگر ساتھ ساتھ میں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا بھی وزیر خارجہ ہوں۔ جب میں اقوام متحدہ میں جاتا ہوں تو ضرور میں اسلام آباد کا نمائندگی کرتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ میں مظفر آباد اور سری نگر کا نمائندگی کرتا ہوں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے تو بہت سے مسائل ہیں، دنیا کافی آگے چلے گئے ہیں، آپ کیوں بار بار کشمیر کا نام لیتے ہیں؟ تو میرا جواب ہوتا ہے کہ ضرور ہمارے اپنے مسائل ہیں، مگر ان مسائل کا مقابلہ ہم کریں گے۔ یہ ٹیمپرری مسائل ہے، یہ جو آنے جانے والے مشکلات ہیں، ہمارا جو کشمیر کے عوام کے ساتھ تعلق ہے یہ تو نسلوں کا ساتھ ہے۔ میں اپنا خاندان کا تیسرا نسل ہوں جو کشمیر کا جد و جہد لڑتا آ رہا ہوں، جو کشمیر کا نمائندگی کر رہا ہوں۔ اور اگر قائد عوام نے 1000 سال جنگ لڑنے کا، 1000 سال جد و جہد چلانے کا وعدہ کیا تھا، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تیسری نسل پر پہنچتے ہوئے ہم خاموش ہو جائیں گے، ہم آپ کے مسائل کو بھول جائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہم شہداء کے وارث ہیں اور یہ شہداء کی سرزمین ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا جو مسائل ہے، آپ کا جو جد و جہد ہے، وہ زندگی بھر ہم اس جد و جہد کے ساتھ، آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ ساتھیوں، میں جب اقوام متحدہ میں جاتا ہوں تو پوری دنیا کو یاد کرواتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کا مسئلہ نہیں ہے۔ کشمیر کا مسئلہ سب سے پہلے کشمیر کے عوام کا مسئلہ ہے، اور پھر انٹرنیشنل دنیا کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور وہ اس لیے کہ اسی اقوام متحدہ کے قراردادوں کی وجہ سے پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور جب تک رائے شماری مکمل نہیں ہوگا، جب تک کشمیر کے عوام اپنے قسمت کے فیصلے خود نہیں لیں گے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ میں جب آپ کی جدوجہد کا بات کرتا ہوں، جب آپ کا یونائٹڈ نیشنز کا دیا ہوا حق کا بات کرتا ہوں، آپ کا رائے شماری کا بات کرتا ہوں، آپ کا ووٹ کا حق کا بات کرتا ہوں، تو جواب میں بھارت کے نمائندے ہمیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ جب ہم کشمیر کے عوام کا رائے شماری کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کی نمائندگی کر رہے ہو۔ جب ہم کشمیریوں کے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ تو اسامہ بن لادن کا میزبان ہو۔ جب میں کشمیری عوام کی جد و جہد پہ بات کرتا ہوں تو وہ ہمیں کیسے دہشت گرد کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو دہشت گردوں سے متاثر ہوئے ہیں، ہم شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھے ہیں۔ اسی بھاگ کے 2 جیالے 18 اکتوبر کے جو بم دھماکہ تھا،
جو کارساز پہ دہشت گردی کا واقعہ تھا، اس دہشت گردی میں شہید ہوئے تھے. ہم دہشت گردی سے متاثر ہوئے ہیں. ہم دہشت گردوں کا نمائندگی نہیں کرتے ہیں، ہم شہیدوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم دہشت گرد کے متاثر عوام کا نمائندگی کرتے ہیں. ہم کیا کریں اگر بھارت کا یہ جو نیا جماعت حکومت میں آیا ہے وہ سارے مسلمان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے. ہم اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھتے رہیں گے. جب ہم ان کو جواب دیتے ہیں تو وہ بہت جذبات میں آ جاتے ہیں. وہ مجھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا کو دہشت گرد قرار دیں گے، وہ مجھے دہشت گرد کا نمائندہ قرار دیں گے، اور پھر رونا دھونا شروع ہو جاتے ہیں جب میں قاتل کو قاتل قرار دیتا ہوں، جب میں قصائی کو قصائی قرار دیتا ہوں تو ان کا اعتراض ہے. اصل میں وہ عادت میں آئے ہوئے ہیں. وہ عادت میں آئے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی سچ نہیں بولتا. ان کے سامنے بہت سے وزیر خارجہ آ چکے ہیں مگر ان کو جواب اس طریقے سے نہیں دیا جاتا تھا. لوگوں کو عادت ہی پڑ چکا تھا، ان کا عادت ہی پڑ چکا تھا کہ کوئی آئے بائے کا جواب دیا جائے گا. جب ان کو آئینہ دکھایا گیا، جب اینٹ سے جواب دیا گیا تو پورا بھارت سراپا احتجاج ہو چکا. اور ان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا. وہ جو دوسروں کو دہشت گرد قرار رہے تھے، وہ جو دوسروں کو انتہا پسند قرار رہے تھے، ان کی طرف سے ان کا کسی جماعت کا نمائندہ نہیں، پاکستان کا وزیر خارجہ کا سر کا قیمت لگا دیا تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا سیاسی جماعتیں یہ کام کرتے ہیں یا دہشت گرد کے تنظیمیں یہ کام کرتے ہیں؟ اصل دہشت گرد کون ہے؟ اصل دہشت گرد وہ ہے جو دہشت گرد کے متاثرین کے، جو شہداء کے نمائندگی کرتے ہیں، یا اصل دہشت گرد وہ ہے کہ مختلف ممالک کے وزیر خارجہ کے سر کے قیمت لگاتے ہیں؟ میرا خیال میں کہ آہستہ آہستہ آپ کی جد و جہد کی وجہ سے بھارت کا اصل شکل جو ہے وہ دنیا کے سامنے، دنیا اس کو اب تسلیم کرتے جا رہا ہے. جب بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے ان کو، آپ کو بھولنے نہیں دیا. آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم جب وزیر خارجہ بنے تو ساتھ ساتھ ہم جو G77 پلس چائنا ہے، وہ ایک ڈیولپنگ ورلڈ کا یونائٹڈ نیشنز میں گروپ ہے، اس کا صدارت ہمارے پاس تھا. OIC کا کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا صدارت ہمارے پاس تھا. تو اگر ہم G77 کا میٹنگ بلا رہے تھے تو وہاں بھی آپ کا رائے شماری کی بات کرتے تھے. اور اگر OIC کا بھی بیٹھک ہو رہا تھا تو وہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کو پہلے سے observer سٹیٹس دلوائی تھی، آپ کو پہلے سے کانٹیکٹ گروپ میں بیٹھنے کی اجازت تھا، اپنے بات کرنے کی اجازت تھا. مگر جب میں آپ کا وزیر خارجہ بنا اور میں نے دیکھا کہ بیرسٹر سلطان جو ہے آپ کا صدر اس وقت، وہ بھی اس پلیٹ فارم پہ موجود تھا، تو کانٹیکٹ گروپ کے ساتھ ساتھ جو پورا OIC کا فارن منسٹرز کا بیٹھک ہے، جہاں پورا مسلم دنیا کا نمائندگی کیا جاتا ہے، جہاں پوری دنیا کے وزرائے خارجہ اپنا قوم کا موقف سامنے رکھتے ہیں، تو وہاں میں نے آخری تقریر
جو آپ کا صدر کشمیر کا اصل نمائندہ کا تقریر وہ OIC کا کانفرنس کا کنکلوژن اس سے کروایا تھا. یہ آپ کا کامیابی ہے. اور حال ہی میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ بھارت میں گوا میں SCO کا کانفرنس چل رہا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ویسے تو 2019 کے بعد ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم بھارت نہیں جاتے. ہم بھارت سے میننگفل ڈائیلاگ نہیں کر سکتے جب تک وہ اگست 2019 کا جو ظلم کیا گیا وہ واپس نہیں لیا جاتا. مگر جب SCO کا فیصلہ لیا جا رہا تھا اور وہ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن کا فیصلہ لیا جا رہا تھا جس کا بانی ہمارا دوست ممالک چین اور روس اس آرگنائزیشن کے بانی ہے، تو یہ فیصلہ لیا گیا کہ پوری دنیا کے سامنے ہم بھارت کو اوپن پچ نہیں دے سکتے، اوپن فیلڈ نہیں دے سکتے. کسی کو تو جانا پڑے گا. پاکستان کا مقدمہ بھارت کی سرزمین پہ، بھارت کے عوام کے سامنے، بھارت کا وزیر خارجہ کے سامنے اور دنیا کے وزراء کے سامنے رکھنا پڑے گا. تو پھر یہ فیصلہ لیا گیا کہ ہم جائیں گے ان کی سرزمین پہ، جا کے SCO کے پلیٹ فارم پہ ہم SCO کے رولز کے مطابق چلیں گے. وہاں ہم نے اپنے جو بھی بائیلیٹرل ایشوز ہے، جو بھی انٹرنیشنل ایشوز ہے، اس میٹنگ میں شاید نہیں اٹھائیں، مگر ان کے سرزمین پہ کھڑے ہو کے، اور جو مجھے سب سے اچھا لگا، ان کا میڈیا سے گفتگو کر کے ان کے عوام سے ڈائریکٹلی ہمیں بات کرنے کا موقع ملا اور کوشش یہ تھا کہ ان کو دکھائیں، ان کو سمجھائیں کہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے کشمیریوں کے بارے میں، جو آپ کو بتایا جاتا ہے پاکستانیوں کے بارے میں، جو آپ کو بتایا جاتا ہے مسلمانوں کے بارے میں، وہ سب جھوٹ ہے. ہم سب تو دہشت گرد نہیں ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں. دہشت گرد اگر ہے تو وہ کوئی اور ہے. دہشت گرد اگر ہے تو وہ لوگ ہیں جو سمجھوتا ایکسپریس پہ سیفران دہشت گردی کرتے ہیں. دہشت گرد اگر ہے وہ لوگ ہیں جو گجرات میں دہشت پھیلاتے ہیں. دہشت گرد کی تنظیمیں اگر موجود ہیں وہ وہی تنظیمیں ہیں جنہوں نے بھارت میں رہنے والے نہ صرف مسلمان مگر کرسچنز کو بھی، دالتس کا بھی جینا حرام کر دیا ہے. وہ اصل میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں. اور جب وہ اپنا دہشت گردی چھوڑ دیں گے، اپنا انتہا پسندی چھوڑ دیں گے، اس فلسفہ سے پیچھے ہٹیں گے کہ تمام مسلمان دہشت گردی ہے، جب وہ اپنا موقف سے پیچھے ہٹیں گے، جو مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا گیا 2019 میں، جب اس موقف سے پیچھے ہٹیں گے تو ہم جو پرامن لوگ ہیں ان سے بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. امن کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. تمام مسائل کا حل کروانے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کشمیر کی ترقی ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ کشمیر کا فائدہ ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ معاشی فائدہ آپ کا ہو. یہ کون ہوتے ہیں ٹورزم کا ورک شاپ کروانا سری نگر میں؟ اگر آپ نے ٹورزم کروانا ہے تو کروائے، مگر کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ خود اپنا خون پسینہ کا جو محنت ہے اس کا پھل کشمیری عوام کو خود کھانا چاہیے. اس کا فائدہ دہلی کو کیوں دیا جائے؟ جب 90,000 فوج موجود ہے
تو وہاں ٹورزم کس چیز کا کیا جائے گا؟ جب آدھا مقبوضہ کشمیر جیل میں ہے تو آپ کس چیز کا ٹورزم کروائیں گے؟ ٹورزم کروانا ہے تو رائے شماری کروا دو. اعتراض کیا ہے؟ رائے شماری ہوگا، کشمیر کے عوام اپنے فیصلے کریں گے، اپنی قسمت کا فیصلے کریں گے، اور جو انہوں نے پھر رائے شماری کے بعد جتنے بھی کشمیر کے اپنا حکومت نے جتنے انہوں نے G20 کا ٹورزم کا کانفرنسز رکھنے ہیں، ہم خود ادھر جائیں گے. مگر اس سے پہلے جب یہ مقبوضہ ٹیریٹری ہے، جب یہ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو یہ کشمیر کے عوام کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے. اگر امن میں کوئی رکاوٹ ہے تو موٹی سرکار رکاوٹ ہے. اگر دہشت گردی کا مسئلہ حل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے تو مودی سرکار وہ رکاوٹ ہے. اگر اس پورا ریجن کا معاشی ترقی کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے تو وہ موٹی سرکار رکاوٹ ہے. انشاءاللہ تعالی آپ اپنا جدوجہد میں کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کی جدوجہد ظالموں کو مجبور کریں گے. جب وہ مجبور ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنا حق سے محروم نہیں رکھ سکتی. وہ دن دور نہیں، وہ دن دور نہیں جب کشمیر کے عوام اپنا ووٹ کی طاقت سے، اپنا رائے شماری کا ہتھیار اپناتے ہوئے اپنے آزادی حاصل کریں گے. کشمیر کے عوام بندوق کے زور پہ نہیں، دہشت کے زور پہ نہیں، طاقت کے زور پہ نہیں، کشمیر کے عوام اپنا حق جمہوری انداز سے، رائے شماری سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور وہ جو ملک جو اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑا جمہوریت کہلواتا ہے، وہ جو ملک سینہ تان کر جگہ جگہ پہنچ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ سپر پاور ہے، اگر وہ اتنا سپر پاور ہے تو کشمیر کے عوام سے کیوں ڈرتے ہو؟ اگر وہ اتنے بڑا جمہوریت ہے، دنیا کا سب سے بڑا جمہوریت ہے، تو ایک ہی چھوٹا جموں اینڈ کشمیر کا رائے شماری سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ 70 سال ہو چکے ہیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے. میرا نعرہ، آپ کا نعرہ رائے شماری، رائے شماری. میرا نعرہ، آپ کا نعرہ، کشمیر کا نعرہ رائے شماری، رائے شماری. اور یہ نعرہ وہ جو تمام ممالک ہیں، وہ جو تمام مہمان ہیں اس وقت سری نگر میں موجود ہے، ان کے لیے یہ ٹورزم کا جو تماشا لگا ہوا ہے، میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اگر وہ سننا چاہے تو ہر کشمیری کے دل میں یہی آواز ہے، یہی مطالبہ ہے. جو آج سری نگر میں ان کو چائے پلا رہے ہیں، جو آج سری نگر میں مزدوری کر رہے ہیں، جو آج سری نگر میں محنت کش موجود ہے، جو آج سری نگر میں تاجر موجود ہے، وہ شاید زور سے نہیں بول سکتے ہیں. آپ نے اتنا خوف تو پھیلایا ہوا ہے، مگر اگر آپ ذرا آرام سے سن لیں، ذرا آپ کوشش کریں تو آپ کو ضرور یہی نعرہ ہوگا جو ان کا نعرہ ہے، جو ہمارا نعرہ ہے، جو ان کا مطالبہ ہے، جو ہم سب کا مطالبہ ہے کہ بس رائے شماری کر کے دکھائے. میں آخر ان تمام ممالک کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے اصولی موقف اپناتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز کا قراردادوں کا پاسداری کرتے ہوئے
इंटरनेशनल लॉ को तस्लीम करते हुए, उनका दावत मिलने के बावजूद उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया कि वो इस टूरिज्म का कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे। जब मैं भारत गया था SCO के लिए, मुझसे पूछा गया कि आप क्या करेंगे, तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि आप देख ले, जितना लोग ये उम्मीद रख रहे हैं कि आएंगे उतने तो नहीं आएंगे। तो अब आज मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं, बल्कि सुर्ख सलाम पेश करना चाह रहा हूं। सुर्ख सलाम हमारा चीनी बहन भाइयों को, सुर्ख सलाम सऊदी अरेबिया को, सुर्ख सलाम तुर्किया और उर्दगान को, सुर्ख सलाम उन तमाम ममालिक को मुझसे रह गए होंगे जो अपने असूली मौक़िफ़ अपनाते हुए, अपना नजरियाती मौक़िफ़ अपनाते हुए, अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए मोदी का दावत को इनकार कर दिया, G20 का दावत को इनकार कर दिया और वहां नहीं पहुंचे। जो ममालिक पहुंचे भी हैं, उन्होंने या अपना नुमाइंदगी को डाउनग्रेड किया है, या जो भी उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं, डाउनग्रेड करके भी शरीक हुए हैं, तो एहतजाजन शरीक हुए हैं। एक चीज तो साबित हो गया है, अब दुनिया की कोई अखबार उठा के दिखाए जहां इनका मकसद पूरा हुआ होगा। उनका मकसद ये था कि आज भी कश्मीर नॉर्मलाइज हो चुका है। तो दुनिया जानती है कि अगर आपका कॉन्फ्रेंस में जिनको आपने दावत दिया है वो नहीं आ रहे हैं, तो कुछ नॉर्मल नहीं रहा ना। अगर आप नॉर्मल कहना चाह रहे हो, तो इतने सारे फौजी को खड़ा करके आप कोई और पैगाम भेज रहे हो। आपका असल चेहरा आपके अपनों किरदार की वजह से, भारत की अपने किरदार की वजह से वो दुनिया में बेनकाब होते जा रहे हैं। और आपका जिद्दोजहद, कश्मीरियों का जो जिद्दोजहद है वो बढ़ता जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त तक, आपकी आज़ादी तक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे क़ियादत में आपके साथ शाना पर शाना खड़े रहेंगे। मैं अपना नौजवान साथी, अपना भाई जिया कमर का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने ये सोचा, इस्लामाबाद आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम के साथ हमें दावत दी कि उस तरफ अगर मकबूजा कश्मीर में मोदी जुल्म कर रहा है, तो इस तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज रखना चाह रहा है। मैं साथ साथ तमाम सियासी जमातों जो यहां मौजूद है लेकिन जो पार्लियामान के अंदर है, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर खारजा ने आपका लेजिस्लेटिव असेंबली से खिताब करवाया, और मैं उन तमाम सियासी जमातों का शुक्रगुजार हूं। आजाद कश्मीर का तरीके इंसाफ का भी शुक्रगुजार हूं, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी शुक्रगुजार, नून लीग का साबिक वजीर आजम का भी शुक्रगुजार, और ऑब्वियसली अपना जमात का तो खास तौर पे मैं शुक्रगुजार हूं। मगर जो पैगाम दिया गया पूरी दुनिया को कि आपस में जो भी हमारा इख्तिलाफ होगा, जब कश्मीर का मसला होगा तो पूरा पाकिस्तान एक सफा में खड़े होंगे। जब कश्मीर का बात होगा, तब कश्मीर की बात होगा, तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पे हैं। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूं, और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही जिया भाई मुझे एक बार फिर दावत दिया जाएगा। थैंक यू।